अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया, इस सिलसिला वीडियोज़ में आज की वीडियो जो है ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोज़ में इस हवाले से अपलोड कर चुका हूं और आज की जो वीडियो है इस वीडियो में आपको मुवक्किल के बारे में बताऊंगा कि मुवक्किल की क्या हकीकत होती है। आजकल हमें ये बातें सुनने को मिलती हैं कि आमिलीन कहते हैं हमारे पास मुवक्किल हैं, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 4 हैं और इनके ज़रिए हम काम लेते हैं। तो ये मुवक्किल क्या होता है? क्या जिन को काबू करना या ताबे करना ये मुमकिन है या नहीं है, और शरई एतबार से क्या ये जायज़ है या नहीं है? इन तमाम बातों के हवाले से मैं आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करूँगा और बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में ऐसी आपके सामने आएंगी कि जो शायद आपको वर्ताए हैरत में डाल दें और आपके तसव्वुरात को तब्दील करके रख दें। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, आजकल आमिलीन की तरफ से ये बातें सुनने को मिलती हैं कि हमारे पास मुवक्किल हैं, हमारे कब्ज़े में या हमारे ताबे मुवक्किल हैं। कोई कहता है कि मेरे पास 2 हैं, कोई कहता है 4 हैं, कोई कहता है 1 है, कोई कहता है मैंने जिन काबू किए हुए हैं। तो मुवक्किल से क्या मुराद है? मुवक्किल से अगर जिन मुराद दिया जाए, ज़ाहिर बात है कि मखलूक़ात तो जो है वो 3 ही हैं, इंसान हैं, फ़रिश्ते हैं, जिन हैं, और भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं, लेकिन जो बड़ी मखलूक़ात हैं। तो मुवक्किल कोई अलग से कोई मखलूक नहीं है, बल्कि जो ये कहते हैं कि हमारे पास मुवक्किल हैं या मुवक्किल हमने काबू किए हुए हैं, तो मुवक्किल से मुराद उनकी या जिन होती है या फ़रिश्ता होता है, क्योंकि ज़्यादातर आमिलीन जो हैं उनकी मुवक्किल से मुराद जिन ही होती है। अलबत्ता बाज़ आमिलीन ऐसे हैं कि जिन की मुवक्किल से मुराद फ़रिश्ते को मुराद लेते हैं। एक आमिल हैं, उनका ताल्लुक़ अगरचे देवबंद मकतबा फ़िक्र से है। देवबंद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि देवबंद मसलक या देवबंद मकतबा फ़िक्र जो है वो तौहीद के यानी दावेदार है कि हम मुवहिद हैं, तौहीद वाले हैं। तो एक ऐसा आमिल कि जो अपने आप को देवबंदी कहता है और आलिम भी कहलाता है, उसका ये दावा है, वो ये कहता है कि मुवक्किल से मुराद फ़रिश्ते हैं। यानी गोया कि मुवक्किल से मुराद अगर फ़रिश्ते लिए जाएँ तो इसका मतलब ये होगा कि कोई ये कहता है कि मेरे पास मुवक्किल हैं, तो गोया कि वो ये कह रहा है कि मेरे कब्ज़े में फ़रिश्ते हैं। और फिर वो कुरान से भी इसकी दलील देते हैं और ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद में फ़रिश्तों का जो नुज़ूल था उसका हवाला देते हुए वो आयात पढ़ के उनको यहाँ पर फिट करते हैं कि फ़रिश्ते इस तरह इंसानों की मदद करते हैं। तो मुवक्किल से मुराद वो फ़रिश्ते लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आमिलीन हैं वो मुवक्किल से मुराद जिन लेते हैं। अब ये कौन सा जिन है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, जिन्नात की अक़साम बताई हैं। तो जिन्नात की बहुत सारी अक़साम हैं, उनमें से एक किस्म करीन है, यानी वो जिन जो इंसान के साथ होता है। हर इंसान के साथ एक जिन शैतान होता है, जिसका ज़िक्र हदीस में भी आता है कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है। इसको कुरान ने करीन के नाम से ज़िक्र किया है कुरान में। वक़ाल करीनुहु मा अतग़यतुहु, क़यामत वाले दिन ये करीन कहेगा कि अल्लाह मैंने इसको नहीं भटकाया। तो ये जो करीन है इसी को मुवक्किल कहा जाता है आमतौर पर, और इसको जो है वो ताबे करने की, इसके साथ दोस्ती लगाने की कोशिश की जाती है और बाज़ लोगों की इसके साथ दोस्ती लग जाती है। अब आते हैं एक और बात की तरफ कि क्या जिन जो है वो इंसान के ताबे हो सकते हैं? तो याद रखें कि जिन कभी भी इंसान के ताबे नहीं होता, यानी इंसान के काबू में नहीं आ सकता। इस तरह काबू में नहीं आ सकता कि इंसान जो चाहे उससे करवाना चाहे करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि कुरान पाक में हमें एक दुआ मिलती है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, सूरह स्वाद है, आयत नंबर गालिबन 35 है। रब्बि हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत और बादशाहत और सल्तनत अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हुकूमत अता की और उनकी हुकूमत में जिन्नात और दीगर बहुत सारी चरिंद परिंद, दीगर मखलूक़ात उनके ताबे थी। गोया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि मुझे ऐसी हुकूमत मिले मेरे बाद किसी को ना मिले। तो जिन्नात उनके ताबे थे, वाक़तन उनके ग़ुलाम थे, उनके कब्ज़े क़ुदरत में थे, उनसे भाग नहीं सकते थे, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते थे। इस तरह उन्होंने जिन्नात को कंट्रोल किया हुआ था और ये उनकी हुकूमत का हिस्सा था। तो आज अगर कोई ये कहता है कि जिन्नात मेरे ताबे हैं, मुवक्किलात मेरे काबू में हैं, गोया कि वो ये क्लेम कर रहा है। अगर उसकी मुवक्किल से मुराद फ़रिश्ता है तो गोया कि वो ये क्लेम कर रहा है कि फ़रिश्ता मेरे कब्ज़े में है। और अगर जिन्नात मुवक्किल से मुराद जिन्नात हैं तो गोया कि वो ये क्लेम कर रहा है कि मेरे पास जिन्नात मेरे कब्ज़े में हैं या मेरे ताबे हैं। तो ये बात जो है वो कुरान के ख़िलाफ़ है, चूँकि सुलेमान इस्लाम ने दुआ की थी अल्लाह मेरे बाद किसी को ऐसी हुकूमत ना अता करना। और फिर इसकी तायीद हमें एक हदीस से भी होती है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, गुज़श्ता रात
شیطان جن جو تھا اس نے میری نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ کر ستون کے ساتھ باندھ دوں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی کہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ تو یہ دعا جب مجھے یاد آئی تو میں نے جن کو پکڑ کر ستون کے ساتھ نہیں باندھا بلکہ چھوڑ دیا۔ یعنی حضور علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ میں اس طرح کر سکتا تھا کہ جن کو پکڑ لیتا اور اسے باندھ لیتا، یعنی اپنے قابو میں کر لیتا، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی اللہ میرے بعد میری جیسی حکومت کسی کو عطا نہ کرنا، تو اس لیے میں نے جن کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا میرے بھائی کی جو دعا ہے وہ اسی طرح رہے۔ تو گویا کہ آج اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ میرے پاس جن میرے قبضے میں ہیں، میں جن کو بوتل میں بند کر دیتا ہوں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کو بھی سلیمان اسلام کے بعد وہ حکومت مل گئی ہے جو سلیمان اسلام کو ملی تھی۔ اس لیے اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ جن کسی کے تابع ہو سکتا ہے، جن کسی کے بھی تابع نہیں ہو سکتا، کسی قابو میں نہیں آ سکتا۔ اب پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ پھر یہ کیا چکر ہوتا ہے کہ جنات سے جادوگر کام بھی لیتے ہیں، عاملین بھی جنات سے کام لیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو وہ عامل پہلے سے بتا دیتا ہے تمہارا یہ نام ہے، تمہاری ماں کا یہ ہے، تمہارے باپ کا یہ نام ہے، تم یہ کام کرتے ہو، تم 2 سال پہلے تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، یعنی سابقہ باتیں بہت ساری وہ بتا دیتا ہے۔ یہ کیا چکر ہوتا ہے؟ تو یہ اصل میں یہ چکر ہوتا ہے کہ انسان کا جو قرین ہے، یعنی وہ شیطان جن جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ عاملین کیا کرتے ہیں کہ بعض ایسے چلے ہوتے ہیں کہ وہ چلے کر کے اس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، ساز باز کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں۔ جادوگر بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی جادوگر اس وقت تک جادوگر نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی شیطان کے ساتھ دوستی نہ لگائے۔ تو یہ قرین جو ہے یہ بھی ایک شیطان ہوتا ہے، اس کے ساتھ بعض چلے کر کے دوستی لگا لی جاتی ہے، اور دوستی میں پھر کچھ کام اس سے لیے جاتے ہیں، کچھ اپنے۔ جس طرح میرا کوئی دوست ہو تو میرا کوئی دوست ہے تو میں دوستی کا خیال کرتے ہوئے کچھ اس کے کام کرتا ہوں، اور وہ دوستی کا خیال کرتے ہوئے کچھ میرے کام کرتا ہے۔ تو ہماری جو دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کے تابع ہوں یا وہ میرے تابع ہے، بلکہ دوستی برابری کی سطح پر ہوتی ہے، کبھی میں اس کے کام آ جاتا ہوں، کبھی وہ میرے کام آ جاتا ہے، تو اس طرح یہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو جنات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، قرین شیاطین کے ساتھ دوستی لگائی جاتی ہے، ڈیل کی جاتی ہے، معاہدہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کی مانیں گے، آپ ہماری مانیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ شیطان اس وقت تک دوستی نہیں کرتا جب تک شیطان کی مانی نہ جائے، تو لہٰذا جادوگر بننے کے لیے شیطان کی پوجا بھی کرتا ہے، اس کی باتیں بھی مانتا ہے۔ اسی طرح بڑا عامل جو ہے وہ عامل بننے کے لیے بھی شیطان کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، قرین کے ساتھ دوستی لگاتا ہے اور اس کی فرمائشی پوری کرتا ہے۔ اب یہ چلے کس قسم کے ہوتے ہیں؟ یہ چلے جو ہیں وہ انتہائی گندے ہوتے ہیں، چونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، تو وہ اس وقت تک خوش نہیں ہوتا، اس وقت تک دوستی نہیں لگاتا جب تک کوئی مسلمان اللہ کی توہین نہ کرے، اللہ کی دین کی توہین نہ کرے اور گندا بن کے نہ دکھائے، گندے کام کر کے نہ دکھائے، اس وقت تک شیطان کبھی بھی کسی کے ساتھ دوستی نہیں لگاتا۔ اب شیطان کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے 2 کام کرنا ضروری ہوتے ہیں، ایک اپنی تذلیل کرنی ہے، اور نمبر 2 اللہ کی دین کی توہین کرنی ہے۔ یہ 2 کام جو کرتا ہے شیطان کی یا جن کی، اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کے کام آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی تذلیل کرنے سے شیطان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو ذلیل کریں گے تو اس سے شیطان خوش کیوں ہوتا ہے؟ تو اس سے شیطان اس لیے خوش ہوتا ہے کہ شیطان کے ساتھ انسان کی جو دشمنی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی ہے۔ تو اسی سے جھگڑا پیدا ہوا تھا شیطان کے ساتھ۔ شیطان نے کہا کہ میں فضیلت والا ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آدم جو ہے وہ فضیلت والے ہیں، ہم نے بنی آدم کو جو ہے فضیلت بخشی ہے۔ تو یہی تو بنیادی جھگڑا تھا۔ تو آج دنیا میں شیطان اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ذلیل کرے اور شیطان کو دکھائے کہ میں ذلیل ہوں، میں کمینہ ہوں، اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا شیطان کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے، یا جادوگر بننے کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے، یا بڑا عامل اور قرین کو اپنے جو ہے دوستی لگانے کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کی دین کی توہین، ایک اپنی تذلیل اور دوسرا اللہ کی دین کی توہین۔ چنانچہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک گھر پر پولیس نے چھاپا مارا، وہاں سے ایک شخص اس حالت میں گرفتار ہوا کہ اس نے اپنے غسل خانے میں جو ٹب لگا ہوتا ہے نہانے کے لیے، اس کا سوراخ آگے سے بند کیا ہوا تھا، اور 2 مہینے تک وہ اس میں پیشاب اور پخانہ کرتا رہا، اور 2 مہینے جب اچھا خاصا پیشاب اور پخانہ اور جمع ہو گیا، بدبو اور گندگی بن گئی، تو پھر وہ ننگا ہو کر اس کے اندر لیٹا، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا کہ میں ذلیل ہوں، اس گندگی کے اندر لیٹا، اور پھر لیٹنے کے بعد اس نے قرآن کی تلاوت وہاں پر کر رہا تھا، یعنی اللہ کی دین کی توہین بھی کر رہا تھا۔ اس حالت میں گرفتار ہوا، اور پھر اس سے
پوچھا گیا، تفتیش کی، پتہ چلا کہ وہ جادو سیکھ رہا تھا۔ جادو سیکھنے کے لیے، شیطان کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں، اپنی بھی تذلیل کرنی ہوتی ہے اور دین کی بھی توہین کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ کے، میرے بھی ذہن میں پہلے یہ سوال گھومتا تھا بہت عرصے سے، آپ کے ذہن میں بھی گھومتا ہوگا کہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچے اغوا ہوتے ہیں اور زیادتی کے بعد قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے اغوا کیا ہے کسی بچے کو یا کسی بچی کو 5-7 سال کی، تو اس نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، جنسی جو زیادتی کی ہے، تو زیادتی کر کے چھوڑ دیتا، اس نے قتل کیوں کیا؟ حالانکہ بڑی عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، یعنی 15-16 سال سے بڑی عمر کی جو لڑکیاں یا عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر قتل نہیں ہوتا، بس ویسے ہی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے کسی نے زیادتی کی، 2 بندوں نے زیادتی کر دی فلاں عورت کے ساتھ جنسی زیادتی، لیکن قتل نہیں ہوا۔ لیکن بچیوں کے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں یہی ہمیں نظر آتا ہے، چاہے بچی ہو چاہے بچہ، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ناظرین یہاں پر اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے بھی اصل میں یہی جادوگروں کا اور جادو سیکھنے والوں کا اور عامل بننے والوں کا سارا جو ہے وہ ان کی کارستانیاں ہیں کہ اگر محض اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنا ہوتا تو پھر بس زیادتی کر کے چھوڑ دیتے، لیکن یہاں پر چونکہ شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے تو کسی انسان کی بیٹ چڑھانی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، تو شیطان کبھی کبھی کسی سے دوستی لگانے کے لیے فرمائش رکھتا ہے کہ تم کسی انسان کی، کسی بچی کی جو ہے وہ بیٹ جو ہے وہ چڑھاؤ اور قربانی دو۔ چنانچہ یہ جادو سیکھنے والے اور عامل بننے والے پھر بچیوں کو اغوا کرتے ہیں، بچوں کو اغوا کرتے ہیں، ایک تو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ شیطان خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، بے دردی کے ساتھ اس کی لاش کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی اس چلے کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ جادوگر یا عامل بن رہے ہوتے ہیں، یا کسی جن کو یا شیطان کو ساتھ دوستی لگا کر اس سے کام لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے واقعات اس سلسلے میں اکثر واقعات اسی حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں حکومت پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو جادوگر اور عاملین اور تعویذ گنڈوں والے جیلی پیر جو بن کر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ واقعات ان کی وجہ سے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ بہت سارے واقعات یہ کروا رہے ہیں، اپنے شاگردوں اور مریدوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم نے اگر فلاں کام کرنا ہے تو اس میں کامیابی کے لیے تم ایک بچی کو اغوا کرو، اس کے ساتھ زیادتی کرو، اس کے ہاتھ کاٹو، اس کی ٹانگ کاٹو، اس کا گردن کاٹ دو۔ اس طرح پھر بچوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کر کے جادوگر بننے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی واقعات جو ہیں اس سلسلے میں اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے قرآن کے اورات کو ٹوائلٹ پیپر کے طور پر استعمال کرنا، نعوذ باللہ، قرآن کو خون کے ساتھ لکھنا، تعویذ جو ہے خون کے ساتھ لکھنا، دین کی توہین کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ واقعات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں۔ اب آخر میں ایک اہم سوال کی طرف آتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ کیا جنات کو یا موکل کو، قرین کو، اس کو ساتھ دوستی لگانا یا اس سے کام لینا یا اس سے مدد لینا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ طریقے تو ظاہر ہے ناجائز ہیں، بلکہ انسان کافر ہو جاتا ہے ان طریقوں سے، اللہ کے دین کی توہین کر کے کافر ہو جاتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی ایسا طریقہ بھی ہو کہ جو جائز طریقہ ہو، کہ کسی جائز طریقے سے انسان کی کسی کے ساتھ، جن کے ساتھ دوستی لگ جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، مختلف زبانوں، مختلف قبیلوں، بالکل اسی طرح جنات کے اندر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی ہیں، ہر قسم، ہر فرقے، ہر قسم کے لوگ ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو جس طرح ہم انسانوں کے اندر جو بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، بڑے عالم ہوتے ہیں، وہ ان گندے کاموں میں نہیں پڑتے، تعویذ گندوں کے اور جنوں کے اور ان کاموں میں نہیں پڑتے۔ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھیں، مفتی رفیع عثمانی صاحب کو دیکھیں، تبلیغی جماعت کے بانی تھے حاجی عبدالوہاب صاحب، کتنے بڑے بزرگ تھے، اور اتنے بڑے بڑے علماء بزرگ جو ہیں وہ ان کاموں میں نہیں پڑتے۔ کیوں؟ وہ نیک لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اللہ کا دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان کاموں میں چھوٹے چھوٹے گندے لوگ پڑتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جنات کا بھی یہ معاملہ ہے کہ ان کے اندر بھی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی۔ اب جو نیک جنات ہوتے ہیں، مسلمان جنات ہوتے ہیں، وہ ان کاموں میں نہیں پڑتے۔ ان کاموں میں جنوں میں سے بھی شیطان جن پڑتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان انسان پڑتے ہیں، تو یہ آپس میں دوستی لگاتے ہیں اور یہ غلط کام کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا کوئی، شاید کوئی ایسا طریقہ ہو، کوئی ہے نہیں ہے کہ جو طریقہ جائز ہو اور اس طریقے سے کسی جن کے ساتھ دوستی لگ جائے اور اس سے انسان اس کو قابو کر لے، اس سے کام لے سکے۔ بالفرض اگر ایسا کوئی طریقہ ہو بھی تو ہماری شریعت اور سیرت رسول اور
سیرت صحابہ اور اسلام کی تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے جنات سے مدد لینا اور جنات سے استعانت لینا کہ جائز ہوتا ہے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے۔ آپ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی، تو کسی بھی جنگ میں آپ نے کسی جن سے مدد نہیں لی کہ جاؤ فلاں جگہ پر پتہ کر کے آؤ کہ اس کا لشکر کتنا ہے، کتنے ہیں، کیا ہے۔ جاسوسی کا کام آپ نے جنات سے نہیں لیا۔ آپ وہی جو انسانی جو اسباب ہیں، مقام ہے، اسی پر رہتے ہوئے آپ نے دین کا کام کیا۔ پھر صحابہ کرام نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے بھوک لگی تو آپ نے پتھر اپنے پیٹ پر پتھر تو باندھ لیے، لیکن کسی جن سے نہیں کہا کہ ہمیں روٹی لا کر دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے اس طرح کی مدد اور استعانت لینا یہ شرعی اعتبار سے جائز بھی نہیں ہے۔ پہلے تو ہے کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے، اس کے طریقے ایسے ہیں کہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی جائز طریقہ ہو بھی تو کسی انسان کے لیے جنات سے استعانت لینا اس طریقے سے شرعاً یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اب اگلی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں آپ کو جادو کی حقیقت بتاؤں گا، جادو کی تاریخ اور ہسٹری بتاؤں گا، فری میسن علمناتی کا جادو کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ بتاؤں گا، اور ایک اہم چیز یہ بتاؤں گا کہ آپ کے سامنے کوئی عامل ہے، کوئی شخص ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے۔ یعنی آپ کو یہاں پر حیران ہوں گے کہ جادوگر کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ جادوگر جو ہے داڑھی منڈا ہوتا ہے، اس کی مونچھیں نہیں ہوتی، اس کی داڑھی نہیں ہوتی، کالا اس کا رنگ ہوتا ہے، اس نے بنگالی بابے کا بورڈ لگایا ہوتا ہے، وہ جادوگر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جادوگر صرف وہی نہیں ہوتا، بلکہ جادوگر کسی مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے۔ جادوگر نے سر پر پگڑی بھی باندھی ہو سکتی ہے۔ جادوگر نے سفید لباس اور زبردست قسم کا کرتا بھی پہنا ہوا ہو سکتا ہے، اس کی لمبی لمبی داڑھی اور چشمے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو روحانی عامل بھی کہہ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جادوگر ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تصور ذہن سے نکال دیں کہ جادوگر صرف وہی ہے کہ جس نے بنگالی بابے کا بورڈ لگایا ہوا ہے۔ جادوگر ہماری مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مسجدوں میں امامت بھی کروا رہے ہیں، ہمارے جو ہے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو بظاہر کیوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادوگر کبھی اپنے آپ کو شو نہیں کرتا۔ جادوگر اگر بتا دے کہ میں جادوگر ہوں تو پھر اس کو تو لوگ 2 دن نہ چھوڑیں، کچھ اس سے کام لیں، اور جن کے خلاف اس نے کام کیا ان کو پتہ چلے کہ اس نے ہم پر جادو کیا تو وہ آ کے اس کو گولی مار دیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات کراچی میں مختلف شہروں میں ہوتے بھی ہیں کہ لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں جادوگر ہے اور لوگوں پر جادو کرتا ہے تو کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہوتا ہے تو وہ آ کر اس کو گولی مار دیتے، تو کئی واقعات ایسے ہوئے بھی ہیں۔ اس لیے جادوگر کبھی اپنے آپ کو شو نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ایک نیک انسان کے طور پر شو کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو روحانی عامل کہہ کر پکارتا ہے، وہ اپنے آپ کو جادوگر کبھی نہیں کہتا۔ تو ایسی میں آپ کو نشانیاں بتاؤں گا کہ وہ نشانیاں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو جتنا بڑا علامہ فہامہ اس کے نام کے آگے پیچھے لگاؤ، آپ سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔